अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देखिए प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, कुछ दिनों से एक न्यूज़ जो है गर्दिश कर रही थी जो कि हिंदुओं के मंदिर की तामीर के हवाले से थी। उस हवाले से हमने कुछ ये बातचीत देखी कि पहले लोगों ने इस हवाले से खुशी भी मनाई, फिर बाद एक शख्स ने पिटिशन दायर की और उस पिटिशन में उस शख्स का कहना ये था कि इस्लामाबाद में सिर्फ और सिर्फ 118 जो है हिंदू मुकीम हैं, तो इस तामीर का कोई मकसद नहीं है, इस तामीर का कोई बुनियादी जो है कोई ऐसा ग्राउंड नहीं दिखाई देता, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं अब भी अपने बेसिक राइट से महरूम है पाकिस्तान में। तो इस जो मजहबी एक रिचुअल के लिए क्यों आखिर इस्लामाबाद में मजहब जो हिंदुओं का मंदिर है वो तामीर हो रहा है। इस हवाले से लोगों का ये भी कहना था, क्योंकि उस पिटिशन को रद्द कर दिया गया, फिर बाद में जो है इसको रिलीजियस ग्राउंड्स के ऊपर असेस करने की बात आई, तो लोगों ने ये भी इस पर असेसमेंट दिया कि अब शायद मुफ्ती का कोई इसके ऊपर जो है कोई कंट्रोवर्शियल बयान आएगा या फिर पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को सप्रेस करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे भी ग्रुप्स हमारे मुल्क में मौजूद हैं जो कि एक फोर्स्ड कन्वर्जन के मामले को बहुत ज़्यादा उछालते हैं, जबकि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ के हवाले से अच्छी खबरें उन पर बातचीत करना भी पसंद नहीं करते और हमेशा से अपना एक एंटी स्टेट एजेंडा को प्रमोट करते हैं। तो हमारे सामने रिसेंटली रिलीजियस ग्राउंड्स के ऊपर भी जो हमारे पास एक सामने फैसला आया है मुफ्ती आजम का, वो ये कहते हैं कि गैर मुस्लिमों को अपनी आबादी वाले इलाके में इबादतगाह बरकरार रखने का हक है और आईन पाकिस्तान भी यही कहता है, माइनॉरिटीज़ को इक्वल राइट्स दिए गए हैं। इवन पाकिस्तान सिर्फ हमारे पाकिस्तानी रियासत में नहीं बल्कि इस्लाम का जो एसेंस है वो भी यही कहता है। इवन जिहाद के भी पर्टिकुलरली कोई रूल्स हैं, जब तक गैर मुस्लिम आपको तकलीफ ना पहुंचाए, आपके दीन को तकलीफ ना पहुंचाए, तो हमें कोई हक नहीं है उनके मामलात में इंटरवीन करने का। साथ ही साथ कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे, जिस तरह एक टेंशन देख रहे हैं हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन जमातों में। अपोजिशन जमातों के हवाले से तो बहुत ज़्यादा बातें और स्टेटमेंट सामने आए थे। मुस्लिम लीग नून एक तरफ जो है अदम एतमाद की बात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से कर रही थी, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नेशनल स्पीकर के हवाले से कर रही थी। आज हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है अपने ही जो कारकुनान हैं उनको डिसोन कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गजनफर लंगा को जो है डिसोन किया, उन्होंने जो है उनको लोटा कहा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मेंबर्स हैं उनको जो है शो कॉज नोटिस दिया गया। इस पर बात करेंगे। अंदरूनी कहानी जो सामने आई है वो ये है कि वो कहते हैं अपने हल्के के हवाले से गए थे वज़ीर आला पंजाब से मिलने के लिए और अब भी अगर नेक्स्ट फ्यूचर में भी कोई मामलात ऐसे होंगे तो हम जाएंगे। इसके ऊपर प्रोग्राम में डिटेल बात करेंगे और कुछ जो टैक्सेस हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सबसे पहले इस वक्त हमारे साथ तैमूर अली महर मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और हमारे साथ मौजूद हैं अली मोइनुद्दीन साहब, तज्जियाकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान मिर्ज़ा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आप तीनों को प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। तैमूर, सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहते हैं कि सब लोटे जमा किए हुए हैं, आपने आज अपनी ही जो रुकन है उनको लोटा करार दे दिया सिर्फ इस बात पर कि वो वज़ीर आला पंजाब से मिलने के लिए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कंडेम करना चाहूँगा जैसे आज पाकिस्तान टूरिज्म कॉरपोरेशन के मुलाजमीन को निकाला गया और स्टील मिल नहीं, वो स्टोरी भी हमने कवर करनी है, उस पर भी हम बात करेंगे, उस पर रिफॉर्म्स पर काम, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। मैं कर रहा हूँ कि इन हालात में जहाँ पर लोग माशी कत्ल का शिकार हैं तो ये बहुत ही गैर मुनासिब खबर थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ादी देती है राब्तों की, इसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं है, लेकिन अगर कोई थोड़ा कम अक्ल है, अगर कोई चाहता है कि डूबती हुई कश्ती, जिनका वज़ीर आज़म खुद कहता है कि माइनस में नहीं चलेगा, अगर माइनस हो भी गया तो उनको नहीं छोड़ा जाएगा, तो वो जाना चाहता है तो वो जा सकता है, भले राब्ता करे, लेकिन उसका खमियाजाना भी उनको खुद भुगतना पड़ेगा। जी ठीक है। तो ये तमाम तरह आप कह रहे हैं कि ये मामलात हैं, जो डेवलपमेंट है टूरिज्म के हवाले से उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो है मेरा बेसिक सवाल आपसे ये था कि आप लोग जो हैं दूसरों को कह रहे हैं कि उन्होंने लोटे जमा किए हुए हैं, आप लोगों ने अपने ही मेंबर को कह दिया, क्योंकि उनका जवाब ये है, वो ये कह रहे हैं कि हम तो अपने हल्के के मामलात की तरफ से की वजह से गए थे। हल्के के मामलात पे बेशक वो जा सकते हैं, उनका हक है, लेकिन साथ में अगर जैसे मैंने कहा डूबती हुई कश्ती में किसी को सवार होने का शौक हो तो अपना शौक पूरा करे, लेकिन आप देखेंगे जो नजरियाती लोग हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अपोजिशन के दौर में भी जुड़े रहे हैं, आगे भी जुड़े रहेंगे, आने जाने वाले लोग आते जाते रहते हैं। तैमूर, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है, अगर वो कहते हैं, उनका स्टांस ही है, वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ इसलिए गए थे क्योंकि कुछ हल्के के मामलात थे। देखिए वो तो कह रहे हैं, जाने वाला तो फौरी तौर पर तो नहीं ऐलान करता,
لیکن اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے وہ آگے سامنے آ جائے گی. پاکستان پیپلز پارٹی اس کو اسی طرح دیکھتی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی مرضی سے کوئی غلط قدم اٹھانا چاہتا ہے یا سیاسی فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو بے شک کرے. لیکن ان حالات میں اس کو لوٹا کیسی ہی کہا جائے گا. اچھا, تو اگر فار انسٹنس پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ اگر آتے ہیں, وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کرتے ہیں اور وہ بھی مشاورت کرنا چاہتے ہیں اپنے حلقے کے معاملات کے اوپر, تو کیا پھر آپ لوگ ان کو بھی لوٹا کہیں گے یا ان کو پھر شمولیت کی دعوت دے دیں گے کہ آ جائیں آپ لوگ ہمارے پاس؟ شمولیت کی دعوت تو ہر سیاسی کارکن کے لیے ہوتی ہے, ہر عہدیدار کے لیے ہوتی ہے, ہر ممبر کے لیے ہوتی ہے. اس میں کوئی ایسا کوشچن نہیں ہے. شمولیت کی دعوت بے شک رہتی ہے, لیکن جن کو لوٹا کہا جاتا ہے وہ کچھ سختیوں سے بھاگنے والے لوگ ہوتے ہیں. وہ نظریے کا. تو کیا آپ لوگ کی اسسمنٹ جو ہے غضنفر صاحب کے حوالے سے ایسی ہے جو آپ لوگوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے یا انسیکیورٹی ہے؟ آنے والا وقت بتائے گا. اچھا ٹھیک ہے. علی معین الدین صاحب, اسٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے ہی ممبرز کو شو کاز نوٹس دے دیا اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی جو ہے اپنے رکن کو جو ہے لوٹا کہنا, کیا یہ ان کا ایک اسیسمنٹ تھا اپنے ارکان کے حوالے سے یا پھر اس وقت کی انسیکیورٹی؟ دیکھیں, بات یہ ہے یہاں پر کہ سب سے پہلے تو ہماری جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ جمہوریت کے لیے بھاگ دوڑ کر رہی ہوتی ہیں اور جمہوریت کے لیے جو ہے ایفرٹ کر رہی ہوتی ہیں, اور جب جمہوری نظام آتا ہے وہاں پہ سب سے پہلے جو ہے نا یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں, ہارس ٹریڈنگ اور لوٹا کریسی اور اس چیزوں کی. بات یہ ہے کہ یہ خالی پی ٹی آئی نہیں کر رہی, یہ پیپل پارٹی بھی کرتی رہی ہے, یہ نون لیگ بھی کرتی رہی ہے, یہ پی ٹی آئی نے بھی دعوے کیے آنے سے پہلے کہ نہیں ہونا چاہیے, انہوں نے بھی کی. ہر بندہ حکومت بنانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے, اور اگر کل کو جو ہے نون لیگ کو یا پیپل پارٹی کو موقع ملے گا تو وہ لوگ بھی اپنی حکومت بنانے کے لیے کریں گے. سب سے پہلے تو بنیادی چیز اس کو ختم ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کس کو ختم ہونا چاہیے؟ یہ لوٹا کریسی کو یا ہارس ٹریڈنگ کو, یہ ہمارے نظام سے جو ہے نا ختم ہونا چاہیے. اس کے لیے قانون میں کوئی اصلاحات کریں جس میں جو ہے وہ اس کو جو ہے ہارس ٹریڈنگ کو روکا جائے. کس طریقے سے روک سکتے ہیں, کس طریقے سے سسٹم کو بہتر بنا سکتے ہیں, کیونکہ اس سے کچھ نہیں ہوتا, صرف وہ جو چند خاندان علی معین الدین صاحب, ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں بجٹ کے حوالے سے پہلے کوئی جو ہے پازیٹیو کوئی ایسی پروڈکٹیو بات نہیں آئی سامنے کہ ہمیں ان ایشوز یا ایریاز کے اوپر جو ہے کنسرنز ہیں, ریزرویشنز ہیں. بجٹ کی منظوری کے بعد کنسرن ظاہر ہوئے تمام طرح اپوزیشن جماعتوں کے. یہ خود بھی ایک کوسچن مارک ہے کہ پہلے کیوں کوئی اسسمنٹ سامنے نہیں آیا, اور اگر بجٹ اپروو ہوا تو کیسے ہوا؟ پھر میں وہی آپ سے بتا رہا ہوں نا کہ پہلے میں اس بات پہ آ رہا ہوں کہ جب ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے اس سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, صرف چند خاندان ہیں جو حکومت میں شامل ہونے کے لیے کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتے رہتے ہیں, انہی کا فائدہ ہوتا رہتا ہے. نہ حکومت کا فائدہ ہے, نہ گورنمنٹ کا فائدہ ہے, نہ پاکستان کا فائدہ ہے, نہ عوام کا فائدہ ہے. اب آپ آ جائیں کہ بجٹ منظور کیسے ہو جاتا ہے. اپوزیشن اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے مضبوط اپوزیشن کام کر رہی ہے. یہ تو اپوزیشن ایک خود اتحاد نہیں ہے اپوزیشن میں جس میں جو ہے وہ ساری چیزیں پاس بھی ہو جاتی ہیں, بجٹ بھی پاس ہو جاتا ہے اور چیزیں بھی پاس ہو جاتی ہیں. دیکھیں, ایک اسپیسیفک میجورٹی چاہیے ہوتی ہے ہمیں کسی بھی امینڈمنٹ کے لیے یا بجٹ کے اپروول کے لیے, تو پھر وہ میجورٹی پوری کیسے ہو جاتی ہے؟ میجورٹی دیکھیں نا ان کے پاس, انہوں نے تو پی ٹی آئی نے تو اپنی حکومت بنائی ہوئی ہے اتحادیوں کے ساتھ مل کر. اکثریت تو ان کے ساتھ ہے نا اتحادیوں کے ساتھ مل کر. پہلی بات تو یہ کہ وہ اتحادیوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اپنے آپ کو بجٹ کو یا ان چیزوں کو پاس کرا لیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے ریزرویشنز پہلے کیوں نہیں آتی علی معین الدین صاحب؟ یہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ کیوں, کیا آخر یہ صرف جو کرٹیسزم فار دا سیک آف کرٹیسزم ہو رہا ہے یا پھر پراپر چیزوں کے اوپر کوئی پرٹیکولر ایریاز کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا ہے؟ پراپر تو کوئی کام نہیں کر رہا نا, ورنہ اگر پراپر کام کریں تو پھر جو ہے وہ ریزرویشن پہلے آنی چاہیے, ساری چیزوں کو پہلے جج کرنا چاہیے. ہمارے یہاں جو ہے کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی اپوزیشن جو ہے وہ کون سے کام کر رہی ہے. اس سے پہلے دوروں میں دیکھ لیں کہ کیا ہوا ہے ہمارے ملک کے لیے. سب نے اپنے آپ کو بھرا ہے اور آج بھی وہی چکر چل رہا ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ جو ہے وہ آپ کے پاس پہلے یا تو کہتے ہیں کہ جی پہلے جو ہے وہ بل شیئر نہیں کیا گیا اور ایک دم بل شیئر کر دیا, تو پھر آپ لوگوں میں بھی تو اتحاد ہونا چاہیے. جب اور معاملات بھی ایسے ہوئے ہیں کہ پیپل پارٹی ایک طرف جاری ہوتی ہے, نون لیگ ایک طرف جاری ہوتی ہے, جب آپس میں اتحاد نہیں ہوگا تو کیسے کام؟ ٹھیک ہے. ارسلان مرزا صاحب, کیا آپ اس تمام سچویشن پر کیا کہنا ہوگا آپ کا کہ کھلبلی سی مچ گئی پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی میں اپنے ہی ارکان کے حوالے سے؟ تھینک یو سو مچ جی. اچھا, میں سب سے پہلے تو اس چیز کے اوپر آؤں گا. دیکھیں, یہ ڈے ون سے یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, اور یہ جیسے انہوں نے ابھی کہا ہے بڑی زبردست, لیکن انہوں نے ٹرم یوز کیا ڈوبتی کشتی.
تو میں تھوڑا سا اس کے اوپر یہ بتانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف روز اول سے متحد ہے اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گی اور ہم نے اپنا ٹائم بھی پورا کرنا ہے. جہاں تک بات ہے نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی والوں کی, دیکھیں ڈوبتی کشتی کی جہاں تک اگر آپ نے سمجھنا ہے نا تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک ٹائم پہ پیپلز پارٹی فیڈریشن کی جماعت تھی, آج جو ہے کراچی کو چھوڑ کر انٹیریئر سندھ کے کچھ علاقوں تک مرکوز رہ گئی ہے. تو ڈوبتی کشتی کون ہے یہ آپ کے اوپر میں فیصلہ چھوڑ دیتا ہوں. جہاں تک دوسری بات آتی ہے جی کہ ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے, اور ملنے کے اوپر فتویٰ آ جاتا ہے لوٹا کریسی کا. دیکھیں اس کی شروعات کس نے کی؟ لوٹا کریسی یا ہارس ٹریڈنگ کی شروعات جو ہے نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے کی. آج چور مچائے شور کا مترادف یہ ساری کی ساری صرف اپنی جو اٹینشن ہے اپنے اوپر جو کرپشن کیسز اور یہ سارے جتنے بھی معاملات ہیں اسے ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ سارے معاملات کیے جا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے اندر وہ دم ہم نہیں رہا جب جو ایک عرصے میں تھا, جو آپ کی غلط پالیسی کی وجہ سے آج اس نہج تک پہنچ گئی ہے کہ یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. جب ہمارے پاس آ رہے ہیں سیاسی لوگ, ٹھیک ہے ارسلان مرزا صاحب, یہاں پہ میں کچھ پرانی باتوں کو کنیکٹ کروں گی. کچھ ہی دن پرانی باتیں ہیں جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی ریزرویشنز تھی. پیپلز پارٹی نے پنجاب کے حوالے سے بھی دعوے کیے بڑے کہ وہاں پہ بھی جو ہے ہم اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے, لیکن اب اپنے ہی رکن کے لیے جو ہے یہ نیا لفظ جو انہوں نے استعمال کیا اپنے رکن کے لیے, تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ان کا انالیسز ہے یا ان کو کوئی خبر پہنچی ہوگی, کیا وزیر اعلیٰ پنجاب کچھ جو ہے کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں, ہم کچھ بھی کرنے نہیں جا رہے. میں آپ کے سامنے بڑا کلیئرلی رکھ رہا ہوں, سیاسی لوگ ہیں, سیاست میں دروازے کھلے, ڈیولپمنٹ کرنی ہے, تعمیری سیاست کرنی ہے, اس میں اپوزیشن اگر ہمارے ساتھ آ کر بیٹھنا چاہ رہی ہے دے آر مور دین ویلکم. ایشو یہ ہے کہ یہاں پر ان کے اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں یہ, اور یہ انہوں نے یہی دعوے اور یہی جو پاور شوز کرنے تھی انہوں نے سینٹ میں بھی کیا, وہاں پہ بھی منہ کھائی. اس کے بعد جب بھی پھر آرمی چیف کے اوپر آپ نے دیکھ لیا کیسے انہوں نے کیا, اور اس دفعہ یہ دیکھیں کہ ہمارے ووٹ جو ہے 41 جو ہے وہ انکریز ہو گئے ہیں لاسٹ ایئر سے. تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار کون ہے, انسٹیبلٹی کا شکار کون ہے, ڈبل مائنڈیڈ کون ہے, اور غیر یقینی صورتحال کے شکار کون لوگ ہیں, وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے, جج آپ کر لیں. میں بجائے یہ کہ میں کہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے, آپ کے سامنے معروضی حالات آپ کے سامنے آ رہے ہیں, آپ دیکھ لیں پولیٹیکل نبض کے اوپر. اپوزیشن جماعتیں یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ آپ اپنے اتحادیوں کے ساتھ ناکام دکھائی دے رہے ہیں. کیسے؟ یہ سٹیٹمنٹ ہے اپوزیشن جماعتوں کا, لیکن اس کے بعد اب جو اپنا سٹیٹمنٹ آیا وہ بالکل ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹ آیا. ایسی ناکامی ہے کہ سینٹ میں یہ منہ کی کھاتے ہیں, بجٹ جب پیش ہوتا ہے اس کے اپروول کے اوپر منہ کی کھاتے ہیں, ہر چیز کے اوپر یہ منہ کی کھاتے ہیں, لیکن میں نہ مانوں ہار کے جو اس کا ایک ان کا جو سلوگن ہے اس کے تحت یہ صرف جو ہے یہ بلیم گیم کر رہے ہیں, اس کے علاوہ اور ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. جہاں تک یہ بات, اب اصل میں ٹاپک یہ تھا کہ آپ نے یہ پوچھا تھا کہ وہاں پہ جو مندر کی جو ہو رہی ہے کنسٹرکشن, اس پہ ہم آئیں گے ابھی. اچھا ٹھیک جی, لیکن وہ مندر کے ٹاپک کے اوپر ابھی ہم مزید آئیں گے, اس پہ بات کریں گے, لیکن یہاں پہ میں آپ سے اس ٹاپک کے حوالے سے لاسٹ کوسچن کروں, تیمور کی جانب بڑھوں گی. آپ کو کیا لگ رہا ہے اس وقت, کیا صرف یہ اپنی انسیکیورٹی لگ رہی ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی, یا کچھ انہوں نے کچھ پلان کیا ہوا تھا جس کے وہ مترادف اب سیناریو دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, پلاننگ تو خیر کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں انسٹیبلٹی اور غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے گھبراہٹ کے اندر یہ سارے فیصلے ہو رہے ہیں. دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ایم پی ایز ہیں وہ ان کے ساتھ جا کر ملیں جی, ہمارے اینڈ سے تو کوئی انسیکیورٹی کا ایلیمنٹ ہے ہی نہیں. مطلب آپ اس میں ملنا چاہ رہے ہیں ملیں, کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایشو نہیں ہے, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھیں سیاست کے اندر آپ کبھی بھی کسی کو روک نہیں سکتے. ہم تو کسی کو لوٹا نہیں کہہ رہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل فریم سے اگر ہم دیکھیں تو کیا کچھ انہوں نے وائلیشن کی ہے, کس قسم کی وائلیشن ہے؟ دیکھیں سیاسی عہدیدار یا سیاسی جو آپ کے الیکٹڈ لوگ ہیں وہ اگر اس کے پاس جا رہے ہیں, ہمارے سی ایم کے پاس جا کے اپنے کچھ مسئلے مسائل رکھ رہے ہیں, ہیڈ آف دی پروونس ہے نا, ہیڈ آف اسٹیٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ رکھتے ہیں, تو ہیڈ آف اسٹیٹ یا ہیڈ آف پروونس کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان چیزوں کو ایڈجسٹ کریں ان دا ویل پرسکرائبڈ مینر. وہ اس کے اندر وہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ان کو انسیکیورٹی آ جاتی ہے. اصل میں ایشو یہ ہے, یہ اپنے ایشوز اپنے لوگوں کے ایشوز تو ایڈریس کرنے کی پوزیشن میں ہے نہیں, نہ یہ کرتے ہیں, نہ ان کے اندر ول ہے. اگر وہاں سے ایشوز ایڈریس ہوتے ہیں تو ان کو یہ ہے کہ یہ کہیں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کے وہاں پہ نہ چلے جائیں. جہاں تک بات کر رہے ہیں نا, اگین یہ بڑا زبردست فریز ان کا مجھے یاد رہے گا انشاءاللہ ساری زندگی, کہ ڈوبتی کشتی آپ کے سامنے ہے, وہ کہاں سے چلی تھی اور کہاں تک آ گئی ہے. اور زرداری نے جو اس پیپلز پارٹی کو جو ڈیمیج کیا ہے
जस्टिफिकेशन तो देखें हर कोई देगा अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए और लीडरशिप को सेटिस्फाई करने के लिए कि मैं टॉक शो में इतना ज़्यादा मैं इतने ज़ोर से चीखा हूँ ताकि मैं अपनी नौकरी पक्की कर लूँ। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनके सामने हैं। हमें कोई किसी किस्म की कोई इनसिक्योरिटी, कोई डबल माइंडेडनेस या कोई भी हमें कोई हमारे एंड से गैर यकीनी सूरत हाल नहीं है। हम इंशाल्लाह अपना टाइम ठीक पूरा है, करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी इस पर स्टांस जानते हैं और फिर अपनी अगली स्टोरी के ऊपर मूव करेंगे जो कि मंदिर के हवाले से। स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे जो कुछ पॉलिटिकल इनसिक्योरिटीज़ हैं तमाम तरजमातों में उस पर, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का स्टांस पहले कुछ और दिखाई दे रहा था, लेकिन अब उनका स्टांस मुख्तलिफ है। कुछ ही दिनों में स्टांस जो है तब्दील दिखाई दिया। बात करेंगे अब मंदिर के हवाले से, मंदिर की कंस्ट्रक्शन के ऊपर, जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया मंदिर की कंस्ट्रक्शन को, लेकिन बहुत सारे लोगों ने फैक्चुअल जो पॉइंट्स हैं उस पर बात की, क्योंकि कहा जाता है कि कुछ शहरों में जो है हिंदुओं की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस्लामाबाद में 118 जो हिंदू हैं वो मुकीम है। सिर्फ एक शख्स पिटिशन लेकर गया अभी कोर्ट ने इसको मुस्तरद कर दी। फिर रिलीजियस ग्राउंड्स के ऊपर इसका असेसमेंट हुआ, तो मुफ्ती साहब का कहना ये हुआ जिधर इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पर जो है अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, इसमें कोई अन इस्लामिक चीज़ नहीं है और ये स्टेट के अगेंस्ट भी नहीं है। इस पर मैं आपसे स्टांस जानूंगी। तैमूर, आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो कन्वर्जन की स्टोरीज़ हैं उनको सिर्फ हाईलाइट किया जाता है और कुछ एंटी स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं उस पर बहुत ज़्यादा काम करते दिखाई देते हैं। सिंध के हवाले से बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि फोर्स कन्वर्जन्स होती हैं। शहर की बात मैं नहीं कर रही, देहातों की बात कर रही हूँ। देखिए, फोर्स कन्वर्जन्स सिंध में हो, पंजाब में हो, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में, वो बहुत अनफॉर्चुनेट हैं और एक ऐसी चीज़ है जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बारहा टाइम टू टाइम आवाज़ उठाई है कि वी आर अगेंस्ट इट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ने, इट वाज द ओनली असेंबली व्हिच अप्रूव्ड द माइनॉरिटी बिल। We are totally against the fourth convergence and we totally are in favor of all the minorities practicing their religions wherever they be in Pakistan. So we are totally up for it और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कंडेम किया फोर्स कन्वर्जन्स को। अब कुछ एंटी स्टेट एलिमेंट्स जैसे आपने कहा कि वो इस मामले को उठाते हैं तो दे शुड बी डेल्ट विद। तैमूर, इसके हवाले से, मंदिर के हवाले से आप क्या समझते हैं? क्या उस बंदे की जो ये पिटिशन थी वो दुरुस्त थी कि 118 जो हिंदू हैं उनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं बनती? आप कैसे देखते हैं इस केस को? देखिए, इसको सबसे पहले तो उस तरह देखना चाहिए जैसे हमारे, क्योंकि सिंध में तो ज़्यादा तादाद है हिंदुओं की, तो बेहतर था इस्लामाबाद से सिंध में बन जाता। देखिए, इस्लामाबाद भी पाकिस्तान है, सिंध भी पाकिस्तान है, लेकिन हमें इसको पहले इस तरह देखना चाहिए जैसे हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, हमारे माइनॉरिटीज़ को बिल्कुल हक है कि वो अपने दरसगाहों में जाके, अपनी इबादतगाहों में जाके इबादत करें। तो इस पे मेरे ख्याल इतनी लंबी बहस बनती भी नहीं है, क्योंकि जैसे फाउंडर ऑफ द नेशन ने कह दिया ये चीज़। और रियल इस्लाम में भी जो है एसेंस यही कहता है कि हम इंटरवीन नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, और ये मेरे ख्याल है यूनानिमस होगी ये बात। कोई पार्टी नहीं चाहेगी कि उनके माइनॉरिटीज़ को सप्रेस किया जाए, पाकिस्तान की एक ख़राब शक्ल इंटरनेशनली दिखाई। अभी हाल ही में हमने देखा कि CSS में फॉरेन अफेयर्स में, फॉरेन ऑफिस में जो है वो हमारी एक क्रिश्चियन बहन जो हैं उन्होंने एग्ज़ाम पास किया है। तो क्या इस तरह की खबरों को आप पॉलिटिशियंस को नहीं, इस पर बात नहीं करनी चाहिए कि जिधर लोग कैश करने की कोशिश करते हैं नेगेटिव खबरों को, ऐसी खबरें ज़्यादा सामने आनी चाहिए कि एक लड़की होने के बाद भी जो है राबेल कैनेडे, उन्होंने एग्ज़ाम पास किया और फॉरेन ऑफिस में जाना तो सबका ख्वाब होता है। बिल्कुल करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ऐसी खबरों पे बात नहीं करते, इसको सपोर्ट भी करते हैं। आजकल वैसे सोशल मीडिया इज़ वेरी विजिलेंट एंड वेरी एक्टिव, तो हमारे भी मिनिस्टर्स ने, PTI के मिनिस्टर्स हों, नून लीग के हों, तो एवरीबडी कम्स इन, तो इस पर तो अप्रिशिएट करते हैं। अली मोइनुद्दीन साहब, आप क्या कहेंगे इस स्टोरी के ऊपर? देखें, वैसे तो ये मजहबी मामला है, इस पे उलमा इकराम या मुफ्ती आज़म वगैरह बेहतर जानते हैं, लेकिन बात ये है कि हमारे मुफ्ती आज़म साहब ने तो कह दिया ना कि जिधर पॉपुलेशन है वहाँ पे हो सकती है, हमारे आइन के अंदर जो है वो अक़लियतों का हक है और बाकायदा डिफाइंड है। इसी तरह हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी अक़लियतों का कोटा है, सीट्स में भी, असम्बलीज़ में भी है। तो अक़लियतों के अगर हक में मंदिर बनाना है या इबादतगाह उनकी है तो इसको बिल्कुल होना चाहिए, और हमें अपने ज़ाहिर बात है हम कानून को देखते हुए ही सारे काम करेंगे, कानून से हट के तो कोई काम नहीं किया जा सकता। तो जब हमारा आइन भी इसको इंडोर्स कर रहा है और दुनिया में अक़लियतों का हक है उसको इंडोर्स किया जाता है, तो उसकी अगर कंडीशंस पे बन रहा है तो इसमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस पे आप क्या ऐड करना चाहेंगे अरसलान मिर्ज़ा साहब?
دیکھیں مزید ریپیٹ نہیں کروں گا میں، کیونکہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی جہاں تک بات کریں، اسلامک ویلیوز کی بات کریں، وہاں پہ ہم ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ان آل رسپیکٹس. باقی جہاں تک بات ہے مفتی اعظم نے کہا جی اس کے اوپر میں آئی ایم ناٹ این اسلامک اسکالر کہ میں اس کے اوپر کوئی ایسی چیز پن پوائنٹ کروں. انہوں نے کہا تو ظاہر ہے انہوں نے ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دی ہے، تو اس کے اوپر تو کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. جہاں تک یہ بات ہے میرا تھوڑا سا ڈس ایگریمنٹ جہاں پر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز کو جو ہے کنٹروورشل بنایا گیا اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ کچھ لوگوں کی طرف سے، کچھ گروپس کی طرف سے، چاہے وہ گروپس جو ہیں وہ کسی پولیٹیکل پارٹیز کی سرپرستی کے اندر وہ موبائل تھے یا اس کے حوالے سے، تو اس میں یہ کہا گیا جی کہ عمران خان صاحب نے اپنا پرسنلی اس کے اوپر انیشیٹو لے کے یہ ساری چیزیں کی ہیں. دیکھیں ایک پروسیس تھا پورا، اس کے اندر جو ہے 2006 سے یہ پروسیس سٹارٹ ہوا، اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر گیا، پھر اس کی اپروولز ہوئی، ساری چیزیں ہوئی، نون لیگ نے وہ جگہ دی، سیکٹر ایچ کے اندر جو ہے وہ 4 کنال زمین ہے، ہاں ٹو بی ایگزیکٹ، تو اس کے اندر وہ کیا. دیکھیں جو ڈس ایگریمنٹ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جو ٹیکس پیئر ہے، جو ہمارا ٹیکس کا پیسہ ہے، اس سے اس کی کنسٹرکشن کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو اس کے اندر یہ اسپیسیفکلی آپ کو ڈفرینٹ جگہ کے اوپر ڈفرینٹ چیپٹرس کے اوپر مل جائے گا کہ آپ لوگوں کی فلاح کے لیے جو پیسہ ہے اس سے آپ مندر، مسجد یا چرچ کی کنسٹرکشن نہیں کر سکتے. بس ہمارا ڈس ایگریمنٹ اس چیز کے اوپر ہے. باقی پالیسی اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے آ جائے گا، ہمیں کسی قسم کا کوئی اس کے اوپر ابہام نہیں ہے، ایمبیگوٹی نہیں ہے کہ آپ نے ان کو پروٹیکشن دینی ہے. یس وی آر لائبل ٹو پروٹیکٹ دیم ان آل رسپیکٹس. باقی جہاں تک بات آ جاتی ہے کہ جہاں پہ ان کی میجورٹی ہے ڈیفینیٹلی وہاں پہ ان کی اچھا وہاں پہ ان کی دیکھیں نا، جہاں میجورٹی ہے وہاں پہ ایک ایسنس ہوتا ہے گیدرنگ کا، وہاں پہ لوگوں نے بیٹھنا ہے، ساری چیزیں کرنی ہے، تو وہاں پہ اگر ہو جاتا ہے تو ہمیں تو کوئی اس کے اوپر نہیں ہے. صرف ایک چیز جو اس کے اندر کنڈیمیبل ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بھی سیاست کی نظر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، بجائے یہ کہ یہاں پہ بڑا دیکھیں پیپلز پارٹی نے بڑا بیلنس ایک آرگومنٹ دیا ہے، علی صاحب نے بھی بڑا بیلنس آرگومنٹ دیا ہے. تو اس طرح کے جو ایشوز ہیں ان کو تھوڑا سیاست سے ہٹا کر تھوڑا سا ریشنلی جو ہے نا ان چیزوں کے اوپر کرنے کی کوشش ہے، سو دیٹ کہ لوگوں کے اندر ایک لڑائی کی کیفیت شروع نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، اشتعال کو دور رکھنے کے لیے یہ اشتعال کو دور رکھیں. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ جو ہے وہ ایفیڈیوٹ بھی چل رہے ہیں کہ میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن تھوڑا سا بیلنس ہو کے اسلامک جو ویلیوز ہیں اس کے اندر آپ کو اگر نالج نہیں ہے آپ اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کر لیں، اسکالرز ہیں ان سے تھوڑا سا کنسلٹ کر لیں، اس کے اوپر کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. دیکھیں جیسے آپ نے انٹرو میں کہا، پاکستان ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے تھوڑا سا میں آپ سے جاننا چاہوں گی. ٹورزم کی بات جو ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب حکومت میں آنے سے پہلے سے کرتے آئے ہیں، اور ان کے اسٹیٹمنٹس کے بعد بہت سارے انٹرنیشنل بلاگرز اور بلاگرز نے بھی پاکستان کا جو ہے رخ کیا، پاکستان کا جو امیج ہے اس کے اوپر بھی کافی زیادہ کام ہونا شروع ہے. کمپیریٹیولی ٹورزم میں ہم نے بہتر جو ہے اسٹینڈ آؤٹ کیا ہے. ایون ٹورزم انڈیکس میں بھی ہم جو ہے ٹاپ ریٹڈ کنٹریز میں آئے جہاں پہ ٹورزم کا آغاز ہوا. پاکستان ٹورزم ڈپارٹمنٹ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ ٹورزم کے اوپر کام کرتا ہے. 400 گھوسٹ ملازمین کو جو ہے فارغ کیا گیا. تیمور کہتے ہیں کہ یہ اس پینڈیمک کی سچویشن میں، کرائسس میں آپ لوگ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. گھوسٹ ملازمین کو فارغ کرنے کا تو گھوسٹ ملازمین کی ڈیفینیشن شاید ان کو کلیئر نہیں، میں تھوڑا سا کلیئر کر دیتا ہوں. دیکھیں گھوسٹ ملازمین تو آپ کا ایک لاس انکرنگ ایک وہ کیا کہیں گے اس کو، لائبلٹی ہے آپ کے نیشنل ایکسچیکر کے اوپر، ایک جو ہے نا ان وانٹڈ لائبلٹی ہے بیسیکلی. وہ ہم کریں، کوئی بھی گورنمنٹ کرے گی، ہر کسی نے کیا ہے اس کے اوپر، کوئی ہم نے کوئی ایک ایسا کام نہیں کر دیا جس کے اوپر انگلیاں اٹھنی شروع ہو گئی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو فارغ کرنا ہے اور اس کے بعد انٹرنیشنل ایجنسیز یا انٹرنیشنلی کوئی ایسی سوفسٹیکیٹڈ کوئی سیٹ اپ ایسا یہاں پر ہو کہ جو ٹورزم کو بلڈ اپ کرے. ٹھیک ہے، لیکن ارسلان صاحب مجھے یہ بتا دیجیے جو بجٹ ہر سال جو اپروو ہوتا ہے، بجٹ جو بھی آپ کا بجٹ ہوتا ہے اس میں کیا ٹورزم کا بجٹ نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے نا؟ تو پھر کیوں ڈیولپمنٹ سامنے نہیں آئی؟ ڈیولپمنٹس تو ہو رہی ہیں آپ کے سامنے تو ہو رہی ہیں. میں یہ بات کر رہی ہوں کہ اتنے سال میں ہم نے اپنے ہیریٹیج کو کبھی بھی جو ہے پریزرو نہیں کیا، نہ ہم نے اپنے کسی بھی ایون سی وی او پہ جا کر دیکھ لینا کیا کام کیا ہم نے. کراچی پہ، حیدرآباد چلے جائیں، وہاں پہ کتنی ساری ہماری ہیریٹیج اور سائٹس موجود ہیں، وہاں پہ کوئی کام نہیں کیا ہم نے. پھر اس کے بعد ہم انٹیریئر سندھ چلے جائیں یا پھر ہم پنجاب کی طرف آ جائیں، کے پی کے پر آ جائیں، کہیں پہ بلوچستان میں جائیں، بیچز کو ہم نے کبھی آباد نہیں کیا. ہم نے کیا ہے ٹورزم میں اتنے سال؟ اچھا میں بجائے اس کے اوپر جو ہے مزید ڈیٹیلز کے اوپر جو میں آپ کو صرف اپنا ایک پوائنٹ آف ویو بتا دیتا ہوں. دیکھیں کے پی کے اگر باقی پچھلے سالوں کے اندر کیا ہوا وہ اس کے اوپر آپ
کو زیادہ پتہ ہے کہ کس طرح ڈیزاسٹرس ایک ہم نہج پر آئے. جہاں تک بات ہے کے پی کے اندر, کے پی کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اسپیشل انیشیٹوز بھی لیے ہیں جہاں پہ 2 ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس جو آپس کے کلیش کی وجہ سے سپریم کورٹ کے اندر بھی گئے, جس کو معلوم جبہ کا کیس بھی کہتے ہیں, جس کے اوپر ہمیشہ ایک سیاست کی جاتی ہے کہ اس کے اوپر صرف 2 ڈپارٹمنٹس کا ایشو ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو ہم نے کے پی کے اندر بھی اس کو پریزرو کرنے کی کوشش کی ہے. باقی اس کے بعد جو ابھی ہماری پالیسی آ رہی ہے اس کے اندر جو ہے ہمیں نیشنل لیول کے اوپر وہ ہم کر رہے ہیں. باقی پروونشل لیول کے اوپر کیا آٹونمس جو ادارے ہیں اس کا جواب تو یہ بہتر دے سکتے ہیں. میں صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا, دیکھیں ہماری نظر ہر چیز کے اوپر ہے. اگر گوشت ملازمین کی جگہ وہاں پہ کوئی افیکٹو کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ ایسا سیکٹر کام کر رہا ہوتا ہے تو ہماری کوئی انٹینشن ایسی نہیں ہے کہ ہم نے ہر چیز کو ملیا میٹ کرنا. ٹھیک ہے تیمور, آپ کا کیا سٹانس ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ کرنا چاہوں گا ان کو. دیکھیں جہاں پر پینڈیمک کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں تھوڑی سی انسانیت کا سوال ہوتا ہے, اور جہاں پر ریاست مدینہ کی بات ہوتی ہے, لائبلٹی تھے نا اتنے سالوں سے ہمارے اوپر. دیکھیں یہ بھی تو کوسٹ تو ان کو کہہ دیا گیا ہے. نہیں تو کیا کیا ہے پھر تیمور اتنے سالوں میں جو ان کے اوپر وزیر تھے وہاں کیوں نہیں انکوائری کی جاتی, یا جو اور اسکینڈلز آئے تھے, جو شوگر اسکینڈل آیا یا آئی پی پی کے We're talking about tourism at the moment. Let's talk about this. We're talking about it, but what we need to do is we need to talk about disasters that has been happening for the last 2 years. But just do you really think last 2 years only, not decades? آپ بھلے ڈیکیڈ کی طرف جائیں, لیکن اس وقت حکومت وقت جو ہے آپ بات سنیے, حکومت وقت جو ہے ان کے پاس اپنی کارکردگی بتانے کو جب نہ ہو, جب سارے اکنامک انڈیکیٹرز انڈیکیٹ کر رہے ہوں کہ آپ کی جی ڈی پی نیچے جا رہی ہے, آپ کی اکانومی نیچے جا رہی ہے, آپ ہیومن ہیلتھ پہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ ہیومن سیکیورٹی وہ تو آپ کا پروونشل وہ ہے نا ڈومین 18ویں ترمیم کے بعد, وہ تو سوال نہیں کر سکتے. آپ نے اچھا ہوا آپ نے یہ بات کی. این آئی سی وی ڈی, جنا, آپ نے یہ کیوں لے لیا, آپ نے یہ فیڈرل میں کیوں لے لیا جب اس پہ محنت کی گئی تھی صوبے کی طرف سے, اور یہ ہیلتھ ایک پروونشل سبجیکٹ تھا, تو آپ نے اس کو کیوں ہتھیایا؟ اس کے اوپر جو پیسہ خرچ ہوا. کمنگ بیک ٹو دی پاکستان ٹورزم ڈپارٹمنٹ, یہ آپ کا کنسرن ہے, چلے ٹھیک ہے کہ اس وقت میں ان کو نہیں فارغ کرنا چاہیے تھا, لیکن پھر سوال یہی ہوتا ہے کہ آخر یہ تھے ہی کیوں جب کوئی کام نہیں ہو رہا تھا, نہ سائٹس کو ہیریٹیج کو پرزرو کیا جا رہا تھا, نہ ٹورزم کے لیے کام ہو رہا تھا, نہ کوئی ایسی چیز پروجیکشن سامنے آ رہی تھی جس سے لوگ پاکستان کی طرف یا پاکستان کا رخ کریں. غلط چیز کو کوئی بھی صحیح نہیں کہے گا, اس کی بے شک انکوائری ہونی چاہیے, لیکن انکوائری کے ساتھ تھوڑا سا دل بھی ہونا چاہیے, تھوڑا سا تکلیف بھی ہونی چاہیے ان لوگوں کے لیے جو بیچارے غریب ہیں. ان کو جنہوں نے بھرتی کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کو جھوٹے کانٹریکٹ پر رکھا جا رہا ہے, ان کو جھوٹی ملازمتیں دی جا رہی ہیں. آپ اس وقت کے جو لوگ تھے, حکمران تھے, جن کی ٹائم پہ یہ بھرتیاں ہوئیں, آپ ان سے کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ نے ان لوگوں کو اس ٹائم پہ ڈسون کیا when they needed you the most. آپ نے اسی طرح اسٹیل مل کے لوگوں کو, لیکن وہ سب بھی تو لائبلٹی ہے نا, یہی تو سوال ہے. اگر یہ کریکشن کرنے کے لیے جاتے ہیں ٹیکنو اوور آل بیوروکریسی میں یا پورے سسٹم میں, تو کریکشن کیسے کریں گے؟ نہیں دیکھیں یہ پی آئی اے میں حال کیا ہوا ہمارا, اس پہ بھی آپ لوگ بات کرتے کہ ان کو غلام سرور صاحب کو بات نہیں کرنی چاہیے تھی. لائک آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ, 12 حادثے 70 سال میں ہو گئے, پچھلے 4 حادثے ہمارے 10 سالوں میں ہوئے. ہم لوگ جان ہتھیلی پہ رکھ کے انہی جہازوں میں سفر کیا کرتے تھے, پی آئی اے میں ہمارا سفر ہوتا تھا, ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے ایگزامز تک نہیں دیے ہوئے تھے, بوگس انہوں نے جو ہے لائسنس اٹھائے ہوئے ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں کہ غلط کیا انہوں نے ڈیفیمیشن ہوئی ہے پاکستان کی. نیشنل فلیگ بیریئر کو آپ جگ ہسائی کا ایک سبجیکٹ بنا دیں. آپ لوگوں نے کیوں ٹھیک نہیں کیا پھر اس کو؟ آج جب ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں, کیوں آپ لوگوں نے وہ اس پہ بھرتیاں کیوں ہونے دی؟ آپ نمبرز اٹھا لیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے دور کے اٹھا لیں, مسلم لیگ کے اٹھا لیں, اور پی ٹی آئی کے اس دور کے اٹھا لیں, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے تو بھرتیاں ہی نہیں کی, بھرتیاں تو ساری پرانی ہیں. دیکھیں بھرتیاں آپ نے کیا کرنی ہے, آپ نے تو ان کو رسوا کر دیا, آپ نے تو وہ جو جینوئن پائلٹس ہیں ان کو بھی رسوا کر کے بٹھا دیا. دیکھیں سب کو نہیں بولا, ایک پرٹیکولر دیکھیں نیشنل فلیگ کی تو کیریئر کا تو ہمیں اگر احساس ہوتا تو ہم پی آئی اے کا یہ حال کبھی ہونے نہیں دیتے. سب سے بڑا احساس ایز اے پولیٹیکل ورکر, ایز پاکستان کا شہری, میں یہ جانتا ہوں کہ اگر میرے میں کوئی کوتاہی ہوگی بھی میرے گھر میں اس کو جا کے چوراہے پہ نہیں. ٹھیک ہے, تو پھر وہ کیا کریں گے, پھر وہ کیسے فارغ کریں گے ان کو؟ ادھر گھوش کو ملازموں کو بھی فارغ کر دیا, آپ کہتے ہیں آپ اتنے ہیلپ لیس کیوں ہیں, آپ اتنے ہیلپ لیس کیوں ہیں؟ آپ چپ چاپ فارغ کر دیتے, آپ کہتے ہیں نہیں تیمور یہ بتا دیں چپ چاپ فارغ کر دیتے. نہیں آپ وزیر اعظم ہیں, آپ کے پاس وزیر ہیں, تو فارغ کر دیا نا, ابھی بھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں پاکستان ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو بھی تو کہہ رہے ہیں نا فارغ کریں. آپ نے سارے جہان میں کہہ دیا, آپ کے یورپ میں گراؤنڈ ہو گئے پلینز, گلف میں آپ کے گراؤنڈ ہو گئے.
ٹھیک ہے، تھوڑی لیکن ذمہ داری کا احساس ہو. یہاں پہ ایسے یہ نہیں تیمور ہوتا کہہ رہے ہیں، چل سو چل نہیں تیمور ہوتی کہتے ہیں کہ حکومت، نا ان کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کو پتہ پی نہیں آئی ہے. میں آؤں گی ارسلان. تیمور کہتے ہیں پاکستان ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے گھوسٹ امپلائیز کو فارغ کر دیا. اب اس میں پوری دنیا کے سامنے نہ رپورٹ پیش ہوئی، نہ کوئی اس پر فیکٹس آئے، فارغ کر دیا چپ چاپ، کیونکہ لائبلٹی تھی نیشنل ایکسچیکر کے اوپر. پی آئی اے میں رپورٹ سامنے لے کر آئے، وہ پوری فورنسک رپورٹ پر بات کر رہے ہیں پوائنٹس کے ساتھ، کہتے ہیں وہاں پہ بھی ہمیں رسوا کر دیا. دیکھیں اگر بات کی پھر جائے کیسے فارغ کرے اسٹیل مل کے لوگوں کو؟ وہ بھی لائبلٹی تھے. ادارے درست کرنے کے لیے جو کچرا ہے اس کو فارغ کر رہے ہیں تو کہہ رہے نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر پی آئی اے کے بارے میں ہم بات کریں تو ہمارے نیشنل نہیں، میں اس وقت آپ سے یہ بات جاننا چاہ رہی ہوں کہ اگر کریکشن کے لیے کسی ادارے کی ان جو بوجھ لوگ ہیں ان کو فارغ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہی درستگی آئے گی. کیسے آئے گی درستگی؟ لیکن اس کے طریقہ کار ہوتے ہیں نا کہ آپ، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ نیشنل انٹرسٹ میں آپ نے جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ اپنی بدنامی کرا دی ہے اس واقعے سے. علی موین صاحب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، بدنامی کی بات کیا آتی ہے؟ 70 سال میں پھر ہم نے کریکٹ کیوں نہیں کیا؟ مثال لیں، یو کے میں اگر کوئی جعلی ڈاکومنٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے کہ اس نے جو ہے جعلی پاسپورٹ یا جعلی کچھ بنایا ہوا ہے، وہ کبھی بھی اس کو جو ہے وہ پبلک میں آنے نہیں دیتے اور انکوائری کر کے تو نکال دیتے ہیں نا. تو یہی تو سوال ہے، نکال دیتے ہیں نا. لیکن اگر یہ سب کو نکالیں گے تو بھی آ کے یہ لوگ بولیں گے اتنے لوگوں کو فارغ کر دیا. پھر کیا بتائیں گے؟ اس وقت آپ یہ دیکھیں نا کہ نہیں، پھر اسٹیل مل والی بات نہیں ہوگی. پھر بھی اپوزیشن آ کے بولے گی کہ انہوں نے فارغ کر دیا. یہ پاکستان ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو فارغ کیا، پھر کہیں گے فارغ کر دیا. ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی یا اسٹیل مل کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ تو بات یہ پچھلی گورنمنٹ نے جو کیا ٹھیک ہے، کوئی اچھا نہیں کیا، میں یہ نہیں کہہ رہا. لیکن خان صاحب نے تو الیکشن سے پہلے جو ہے اسد عمر صاحب نے اسٹیل مل کے ملازمین کی فیور کی. ٹورزم کے بارے میں خان صاحب الیکشن سے پہلے کہتے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں جتنی خوبصورتی ہے دنیا میں نہیں ہے. تو فارغ کر دیا نا، درستگی کی طرف جا رہے ہیں نا. اب کیسے کریں گے؟ ڈپارٹمنٹ بھی بند کر دیا نا آپ نے. وہ کہہ رہے ہیں ریسٹرکچرنگ ہو رہی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں ریسٹرکچرنگ ہو رہی ہے، بند نہیں ہوا. ڈپارٹمنٹ کی ریسٹرکچرنگ ہو رہی ہے. انہوں نے ذمہ داری سے ہر چیز چھوڑ دی. اس پہ ایڈ کر دیجئے. 2 سال میں آپ نے کیا اس میں وہ کیا؟ اچھا، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کراس ٹاک نہیں کروں تاکہ دوسرے کو بھی اپنا پورا موقع مل جائے. اچھا، سب سے پہلے جو یہ بات کر رہے ہیں نا ٹورزم پورا ڈپارٹمنٹ ہی بند ہو گیا، اس طرح کی کوئی چیز نہیں. دیکھیں، مسکنسیپشن کی طرف چیزیں نہیں لے کے جائیں. غیر یقینی صورتحال ان لوگوں نے پیدا کی، ہم تو اس چیز سے ریکور ہو رہے ہیں. ریکوری کے اندر، آپریشن کے اندر آپ کو تھوڑا سا تو پین ہوگا نا. دیکھیں، گوشت ملازمین یہ کہہ رہے ہیں کہ گوشت ملازمین کو پینڈیمک کے دوران، میں کہہ رہا ہوں 0 ٹالرنس ہونی چاہیے. آپ کا جو فائنینشیل جو لائبلٹی کریٹ ہو رہی ہے، لاسز آپ کے انکر ہو رہے ہیں، ان لوگوں کو تھوڑا سا بھی احساس نہیں ہے وہ پاکستان کو کیا ڈیمیج کر رہے ہیں. اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ پینڈیمک کی وجہ سے ہم اپنے ہاتھ پاؤں کٹوا کر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی یہی تو کلیئرٹی نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان اس نہج پر آیا ہے. اچھا، ایک سیکنڈ نا، مجھے ٹائم دیجیے گا. جہاں تک انہوں نے این آئی سی وی ڈی اور یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہتھیار لیے ہیں. آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ورڈکٹ آپ نے پڑھا ہے؟ آپ کائنڈلی اس کو دیکھ لیں کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کیا کہہ رہی ہے. آپ جائیں اس میں اپیل کریں، جو بھی فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اس کے اوپر رکھیں. جہاں تک آپ این آئی سی وی ڈی کی بات کریں، آپ نے اس کے اگینسٹ جو لونز اور وہ جو لائبلٹیز کریٹ کی ہوئی ہیں، ہو از ریسپانسبل فار آل دیٹ. پھر آپ بات کر رہے ہیں 111 ہیلتھ فیسلٹیز آپ نے دان کر دی ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نام پر. مس اپروپریشن ہم چیخ کر اسمبلی کے اندر کہہ رہے ہیں کہ مس اپروپریشن ہے. آپ آئیں، آپ پی ایس سی کی میٹنگ میں آپ نہیں آ رہے ہیں. یہاں ٹاک شوز کے اوپر بیٹھ کر آپ کہتے ہیں جی کہ یہ پورا ڈپارٹمنٹ خالی ہو گیا. مجھے تو بڑی تکلیف ہے. وہ گوشت ملازمین گھر پہ بیٹھ جائیں گے، چوراہے میں بیٹھ جائیں گے. 0 ٹالرنس ہوگی، میں آپ کو بتا رہا ہوں. 0 ٹالرنس. جس نے فراڈ کیا ہے پاکستان کی قوم کے ساتھ، حکومت کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے. میں آپ کے سامنے بڑا کلیئرلی بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، پر جہانگیر ترین صاحب کو خود بھیجیں گے. جہانگیر ترین بھی خسرو بختیار صاحب کو اپنے ساتھ کابینہ میں بٹھائیں گے. اب مجھ سے پوچھ لینا، کر لی نا انہوں نے بات. اب میں جواب دوں گا نا اس کا. انہوں نے مجھے یہ بتائیں، میمو گیٹ آیا کیا آپ کے سامنے اس کا رزلٹ آیا؟ 0. غداری کا مقدمہ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا. ڈان لیکس آیا. کریں گے. آپ چلائیں. ٹینشن کیوں نہیں، ہم چلائیں گے نا. کرتے ہی ہیں. ارے میری بات سن لیں. دیکھیں، کراس ٹاک ہی کرنی ہے تو میرا لہجہ تو بہت اونچا ہے. میرے چیئرمین نے تو کہا آپ پھانسی لگا دو. الزامات میں سیاست کوئی نہیں کر رہا ہوں، میں سیدھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ جب بول رہے تھے تو میں بیچ میں ذرا سا بھی انٹرپٹ نہیں کیا. آپ بات کیجئے. ٹھیک ہے، میں معافی چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، اٹس اوکے. اچھا، اس کے اوپر یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آئیں گے. جہانگیر ترین کی آپ بات کرتے ہیں، نام ہے، کٹہرے میں آئیں گے اور اس کا جو بھی قرار واقعی سزا ہوگی ملے گی. گندم کے اوپر جو بھی رسپانسبل ہوگا آئے گا. آئی پی پیز کی جو بات کرے گا اس کو بھی کٹہرے میں کھڑا کریں گے. اس کے بعد یہ ادویات کے اوپر جو چیز ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. علیم خان صاحب جب ان کے اوپر کیسز آئے تو عمران خان صاحب ان کا فون تک نہیں پک کرتے تھے، نہ ان کے اینڈ سے کسی قسم کا کوئی کانٹیکٹ ہوا. ان کے اینڈ سے بتائیں، ان کے اینڈ سے آغا سراج درانی کے اوپر ہوا تو پروٹیکشن آرڈرز چاہیے ان کو.
آپ دیکھیں نا لوٹاکریسی کی جب یہ بات کریں ٹوٹ پھوٹ تو ان کے اندر سے آ رہی ہے. آپ نے ہیلتھ کا بیڑا غرق کر دیا. ٹاک شوز کے اوپر بیٹھ کے گلا پھاڑ کے میں کہوں کہ مجھے تو بڑا درد ہے جی NICVD کا خیال کیا. سپریم کورٹ آف پاکستان کا ڈیسیژن ہے اس کے اوپر, ہم تو اس ڈیسیژن کے اوپر کہہ رہے ہیں. 569 ایمبولینسز پورے سندھ کے اندر کھڑی ہیں. آپ آڈیٹر جنرل رپورٹ کے اوپر دیکھیں تو اسی کیا مس اپروپریشن ہے. 200 سے زیادہ آپ نے 200 ارب سے زیادہ پیسہ مس اپروپریشن کی نظر کر چکے ہیں, اور اس کے اوپر نوکری پکی کرنی ہے, ٹاک شو کے اندر بیٹھ کے صرف شور مچانا ہے. دیکھیں فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر بات کریں. فیکٹس اینڈ فگرز میں لے آؤں گا ٹاپک پہ بات کریں. آپ اپنے ٹاپک پہ بات کریں. کر رہا ہوں نا, آپ اس پہ بات کریں. آپ نوکریاں پکی کو چھوڑیں. آپ کی بات کر رہا ہوں. آپ کی بات کر رہا ہوں. میرے بھائی کو پوائنٹ سامنے رکھیں, میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں. یہ پتہ نہیں ہے کہ سندھ اسمبلی کا جو اسپیکر ہوتا ہے, جب آپ کا ہاؤس رول کر رہا ہے, جب چل رہا ہے, تو اس کو آگے پرسائڈ کرنا ہوتا ہے. بھائی کو پتہ نہیں ہے. مسئلہ یہ PTI کی جو سیاست ہے وہ ابھی ساری نئی ہے. باتیں کرو, شور کرو, ان کو پتہ نہیں ہے سیاست کا, ان کو پتہ نہیں ہے قانون کا پتہ ہوتا تو میرے بھائی جانے نہیں دیتے. جہانگیر ترین کو IPP پہ رزاق داؤد کو ساتھ بٹھا کے نہیں بیٹھے ہوتے, اپنے کابینہ میں ساتھ نہیں چھپایا ہوا. یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ دوگلاپن ہے. ان کی ساری سیاست, ان کی ساری سیاست, میں ون لائنر دے دیجیے جی تیمور. دیکھیں PTI کی تمام سیاست ہے ایگوئسٹک. صحیح ہے, ان کے پاس they have nothing to show to the people what they've done in 2 years. اچھا ٹھیک ہے, علی آپ ون لائنر دے دیجیے. دیکھیں وہ بات یہی ہے کہ آپ جو نکالے جا رہے ہیں, فارغ کر رہے ہیں امپلائیز کو, آپ نے 2 سال میں کیا کیا؟ آپ نے چلانے کے لیے کیا اصلاحات کی؟ آپ اپنی پہلے خامیاں دیکھیں کہ آپ کو پہلے سے پلان تیار رکھنا چاہیے تھا. جس طرح آپ کہتے تھے کہ ہمارے پاس جو ہے بندے بھی ہیں اور ہم جو ہے وہ زیادہ بہتر حکومت چلا سکتے ہیں, تو اس طرح سے رزلٹ نہیں آ رہے عوام کے سامنے. ٹھیک ہے, کوئکلی ون لائنر. دیکھیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ چل رہی ہے گورنمنٹ, اور بالکل پیس آف مائنڈ کے ساتھ اور ول پاور کے ساتھ. ہم کریں گے میریٹوریس, جتنے بھی ہمارے ڈیسیژنز ہیں وہ لیں گے. اس کے اوپر چاہے جو بھی شور مچاتا ہے مچاتا رہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. ارسلان مرزا صاحب نے ہمیں جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف سے. علی معین الدین صاحب نے ہمیں ایز اے تجزیہ کار جوائن کیا. ہمیں تیمور علی مہر نے جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی سے. تینوں مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.